गुनाहों को माफ़ फरमाता है और क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह ख़ास से अपनी शान के मुताबिक उस बंदे को अजर अज़ीम अता फरमाता है। तो इसलिए हम अगर किसी के ऐब को देखते हैं तो हम भी इंसान हैं, हमें उस वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आज ही मेरा मुसलमान भाई इस ऐब के अंदर मुब्तला है और मैं इसकी ऐब पोशी करूँगा तो कल को मुझसे भी कोई है गलती जो है वो सरजद हो सकती है। तो अगर आज मैंने किसी के ऐबों के ऊपर पर्दा डाला तो कल को मेरी इज्जत को भी कोई महफूज रखेगा, मेरी इज्जत को मजरूह होने से महफूज रखा जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने हमारी तरबियत फरमाई है और मुश्किलात में मुसलमान दूसरे मुसलमानों के साथ क्या मामलात इख्तियार करे उसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब ज़िक्र व दुआ वल इस्तिग़फ़ार के अंदर हदीस मुबारका को नकल किया। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुर्बिद दुनिया मिन कुरबिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ दूर करता है, दुनिया के अंदर रहते हुए उसकी तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़यामत के दिन की मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल फरमा देगा। और आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया व मन यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। दूसरी चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान किसी अपने दूसरे ताकतदस्त मुसलमान के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। और आगे फरमाया वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी और आखिरत में भी उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। और आखिर पे फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना अब्दु फी औनि अखीहि। फरमाया कि जब तक बंदा अल्लाह तबारक व तआला जो है उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहता है, अपने बंदों में से उस बंदे की अल्लाह ताला उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक वो बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद के अंदर अपने आप को मसरूफ रखता है। तो इसलिए अगर आज इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारा माहौल है, हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी है, हमारी मिल्लत है, हमारा मुल्क है और मुल्क के अलावा हमारे मुसलमान भाई दुनिया के अंदर बसते हैं, अगर आज हमारे दिल के अंदर उनके लिए नरमी पैदा होगी, आज अगर हम उनके लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद है हम उसकी ज़रूरत को अगर पूरा करते हैं और अगर कोई मुसलमान मजलूम है हम उसकी मदद करते हैं जालिम से उसको निजात दिलाने के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों के बदले में हमें क्या अता फरमाएगा। फरमाया एक तो ये तुम्हारी तरबियत है, महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आपको ये बताया गया कि मुसलमान मुसलमानों की जो पर्दापोशी करे, उनकी मदद करे, जहाँ तक मुमकिन हो उनके साथ ताउन करे। तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब फरमाते हैं रब ताला उस बंदे की दुनिया भी बेहतर फरमाता है और आखिरत भी उसकी बेहतर फरमाता है। लिहाजा नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अहकाम शरिया हैं, फर्ज किए गए हैं, वो पहले हैं, उनको हमने अदा करना है। लेकिन ये अहादीस जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बयान फरमाई हैं सहाबा किराम के तवस्सुल से, फी ज़माना इनके ऊपर अमल करना ये भी फ़राइज़ में से एक जो फर्ज है, बुनियादी चीज़ है कि हम एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करें, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करें। अगर हम किसी के साथ इन अहादीस मुबारका की रोशनी में इनके अंदर रहते हुए हम अमल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाएगा और आखिरत में जब लोग रुसवा हो रहे होंगे, जब किसी को किसी की सिफारिश नसीब नहीं हो रही होगी, तो हमारे ये छोटे छोटे बज़ाहिर जो काम है अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इनको हमारे लिए ज़रिए निजात बनाएगा। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
آپ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ. مختصر الفاظ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے بہت بڑی ایک بات بیان فرمائی اور ہماری اصلاح فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے شامل حال اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. تو اب اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے بالعموم ارشاد فرمایا، تخصیص نہیں فرمائی کہ جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہاتھ نہ بٹائیں. ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے، بندہ مسلمان ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو چاہے اسفل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ بڑے عہدے پہ ہو یا کسی چھوٹے عہدے کے اوپر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، مسلمان ہیں، تو فرمایا کہ وہ اعلیٰ رتبے والا اپنے سے کم رتبے والے کی جب تک مدد کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خود مدد فرماتا رہتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ ام المومنین کریمہ کا علیہ السلام جب ہم میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے درمیان ہوتے ہیں، تو آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، ہر فعل اس کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں جو ہے ان کو بسر کیا کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی جو ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو باہر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم سارے کے سارے کام کرتے ہیں. لیکن ام المومنین جب کریم آقا علیہ السلام گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو گھر میں آپ کی جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں. یعنی جب ازواج کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو جہاں پر یہ مناسب آپ سمجھیں کہ یہاں پر اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر آر محسوس کیے ہوئے اپنی ازواج کے ساتھ ان کی ہیلپ کیا کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام خود ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کر لیا کرتے ہیں. احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں تو فی زمانہ ہمارے ہاں جو ایک طلاق کا رواج عروج کے اوپر چلا گیا ہے، اس ایک حدیث کی برکت سے ہم اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کر سکتے ہیں، تباہ ہونے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کے اخلاق جو ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. کیا کریم آقا علیہ السلام سے بڑھ کر ہم آج کے لوگ جو معزز ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. تو جب آپ اپنی ازواج کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تو آج بھی اگر ہم ان معاملات کے اندر تھوڑی سی نرمی والا جو ہے وہ رویہ لے کر آئیں تو بہت سارے گھر جو ہیں وہ تباہ ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی خود حفاظت فرماتا ہے اور اس کی مدد بھی فرماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس بندے کی شامل حال رہتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، رب تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق میں سے فرمایا کہ ایک ایسی بھی مخلوق ہے کہ جنہیں اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے. وہ لوگوں کی حاجتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پیدا فرمایا ہے. فرمایا کہ لوگ اپنی حاجات کے سلسلہ میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں،
اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو لوگ جن کے پاس حاجات لے کر آتے ہیں اور یہ لوگ ان کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، سنیے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ، جو دنیا کے اندر آ کر لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے کسی بھی انداز میں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں پر ہمیں نماز کا سہارا لینا پڑتا ہے، حج اور زکوٰۃ کرنا پڑتا ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، ہر نیک کام کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے اور ہمیں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آئیں، لوگوں کی حاجات کو پورا کریں، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آگے حضرت ابن عمر اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات کریم آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يتمها له أذله الله ب5,000 أو كما قال علیہ السلام۔ دو روایات ہیں، پہلی روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلہ میں چل پڑا، کوئی بھی کسی کا کام ہے، کسی مسلمان بھائی کے پاس دوسرا مسلمان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے میرا یہ فلاں کام ہے، اور وہ بندہ مومن جو ہے اس اپنے مسلمان بھائی کے اس کام کے حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کام کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 5,000، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ب75,000 ملک یدعون ویصلون علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت کے اندر 5,000 اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جو کسی بندہ مومن کے کام کو پورا کرنے کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، کریم آقا نے فرمایا اس کے لیے 5,000، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اس کے لیے 75,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے سایہ فرما دیتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک، اور اگر رات ہوتی ہے تو دن ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر 50,000 اور دوسری روایت کے اندر 75,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ مومن جو اپنے کمزور مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت روائی، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، اور اس کا کام تھا اس کام کو پورا کرنے کے لیے چلا ہے، اور اس کے توسل سے اس کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا فرماتا ہے، اتنے فرشتے نازل فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اگر دن کا وقت ہوتا ہے دن کو اس کی حاجت پوری کرتا ہے تو دن کے وقت، اگر رات کے وقت اس کے ساتھ چلتا ہے تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور ان فرشتوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے لیے بخشش اور استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ إِن كَانَ صَبَاحًا حَتَّى يُمْسِي وَإِن كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحَ وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا وَلَا يَدَعُ قَدَمًا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں جو قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ساری چیزوں کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، لیکن فی زمانہ اور موجودہ حالات میں جس وقت پاکستانی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، جو کمزور ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ نیچے طبقے کے ہوں، چاہے وہ حکومتی لحاظ سے ہوں، چاہے ملکی لحاظ سے ہوں،
چاہے وہ پوری دنیا کے لحاظ سے ہو، جتنے بھی اعلیٰ لوگ ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہر اقدام کرنے کی ان کو جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ان کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کا نزول فرمائے گا، جو ان کے لیے بخشش کی بھی دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ آخر میں بڑوں اور چھوٹوں کا آپس میں جو حق ہے اس کے بیان میں، اگرچہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی پیاری صاحبزادی جناب سیدہ کائنات کے لیے ہے، لیکن سبب قیامت تک آنے والے تمام مسلمان کے لیے ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا ودلا وہدیا حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چال، ڈال، شکل اور شباہت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھ کر کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اور آگے آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ کانت اذا دخلت علیہ، جب سیدہ کائنات نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ اپنی بیٹی کا احترام کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ سنیے آج کے جو لوگ ہیں، سنیے کہ بیٹیوں کا احترام نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو قام الیہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے استقبال کے لیے اگر بیٹھے ہوتے تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور فآخذ بیدہا فقبلہا، کریم آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کا ہاتھ مبارک پکڑتے اور اس کو بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جہاں پر کریم آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جب آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر وہاں پر اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا کرتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ جناب سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ علیہ السلام کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے آپ کی تربیت کی ہے، جیسے آپ اپنی بیٹی کا عزت اور تکریم اور احترام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جب نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں پر اپنے پیارے والد گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا دیا کرتی تھی۔ احباب اسی وقت